अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है नूर? ये लीगल नोटिस जो है ये मुझे भी फॉरवर्ड किया गया था, पता चला था, मैंने भी पहले ऊपर शेयर किया, उसके बाद कुछ और लोगों ने भी किया, लेकिन मुझे तो सच्ची बात है पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला निकलने से। इतना समझ में आया है कि ये लीगल नोटिस अफाफ की तरफ से है, तो प्लीज अगर आपने पढ़ा है तो जरा एक्सप्लेन कर दें। ये लीगल नोटिस है जो मेरी तरफ से जवाब है उन दो नोटिस का जो मुझे गाहे बगाहे मिले हैं, और मुझे मेरी एड्रेस पे नहीं आई है, ये मुझे सोशल मीडिया से घूमते घमाते मुख्तलिफ जगहों से होके स्प्रेड हुए हुए मुझ तक पहुंचे हैं, जो कि मेरे नाम इशू किए गए हैं और जमात अहमदिया कनाडा की अथॉरिटीज की जानब से, और मुझ तक नहीं पहुंचाए गए डायरेक्ट, जिसके नाम है उसको नहीं पहुंचे, बल्कि स्प्रेड किए गए हैं मेरी तरफ से मेरे लिए। एक में मुझे ताज़ीर सुनाई गई उस इंसान को जो गुज़िश्ता 20 बरस से चीख चीख के कह रहा है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस नज़रिए से, उसको ताज़ीर सुनाई गई। और दूसरा ये कि दूसरे में यही बातें कि लोगों को मोहतात रहने के लिए कहा गया कि ये मिसचीफियस एलिमेंट हैं, ये जमात के खिलाफ बातें करते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं, जबकि ये एक्ट बजाते खुद जो है हेट्रेड का जो है पूरा एक एक्शन था, लेकिन मुझे उस चीज का मोरद इल्जाम ठहराया गया उन लोगों के साथ, उन ग्रुप्स के साथ जिसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उनके साथ मुझे मिला के एक ऐसी चीज बताया गया कि मैं पता नहीं शायद फ्री बैठी यही काम करती रहती हूँ सारा दिन, जिसके बेशुमार हजारों प्रोजेक्ट्स दुनिया में बैठे हुए कर रही हूँ, वो तमाम से साइड पे मतलब करके मुझे एक ऐसा पर्सन साबित करने की कोशिश की गई जिस तरह मैं एक ना यहाँ पे एक पॉलिटिकल गेम्स को प्ले कर रही हूँ। हालांकि जो इंसान पीछे 25 बरस से पूरी आज़ादी राय के साथ अपने नाम, असल शनाख्त, असल चेहरे के साथ आपके सामने मौजूद है और हर बात बाबंगे दहल करने का आदि है, उसको क्या जरूरत पड़ी है दूसरे ग्रुप्स में जा जाकर छुप छुप के कोई वार करने की या गलत किस्म के इल्जाम देने की। मैं तो जो कहती हूँ साफ कहती हूँ और अपने कहे का किए का मैं पूरा इल्जाम लेती हूँ अपने सर, और पूरा मैं जिम्मेदारी से निभाती हूँ उस चीज को। लेकिन यहाँ पे मुझे उन चीजों पे मोरद इल्जाम ठहराया गया जो मेरे काम नहीं थे, जो मेरे साथ मैच नहीं खाते। मेरी एक डिफेम किया गया मेरी पर्सनैलिटी को, और एज अ शहरी, एज अ कनेडियन शहरी, एज अ इंसान मेरा पूरा हक था उसको डिफेंड करना। मेरी जो पर्सनैलिटी को जिस तरह डैमेज किया गया, हेरेस किया गया, मुझे इसका मेरा पूरा हक था, और मैं समझती हूँ हर इंसान का ये हक है, मेरे अकेले का नहीं है। ये जो ड्रामे हैं, अखराज के ड्रामे हैं ताज़ीर के, या बेनफ इज इनफ, कभी तो खड़े होना है ना किसी को, तो चले मैं ही सही। लेकिन ये खौफ का जो एक सर्कल है, इसको अब खत्म होने की जरूरत है। ये बहुत खौफ का कारोबार हो गया। जब तक ये खत्म नहीं होगा, ये दीवार नहीं टूटेगी, उस वक्त तक ना आपकी कोई वैल्यू है ना मेरी कोई वैल्यू है। हमें अपनी कदर पाने के लिए, अपनी जो खुद को समझने के लिए इस कंट्रोलिंग सोसाइटी से निकलने की जरूरत है। इस खौफ को के कारोबार के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बनने की जरूरत है, और इसलिए मैं अब यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, इसके अपने हक के लिए कि जो मेरे लिए साथ हुआ उसके सामने खड़ी हुई हूँ कि ये मेरे साथ गलत हुआ है और इसका इन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। ये लीगल नोटिस है जो मेरी तरफ। थैंक यू वेरी मच नूर, बहुत अच्छी तरह से वजाहत हो गई, लेकिन इसी मामले से रिगार्डिंग मेरे कुछ सवाल हैं अफाफ से। अब पता नहीं इस टाइम पे अफाफ फारिग होंगी या नहीं होंगी, और अगर वो फारिग हों और 5-7 मिनट के लिए ग्रुप में आना चाहें तो हम एडमिन मोड पे करके उनसे वो सवाल पूछ सकते हैं, प्लीज उनसे पता कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अफाफ, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, तो जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। मुझे ये पूछना है कि ये लीगल नोटिस वगैरह जो है, अब ये बाहर के मुल्कों में जो एमडी रहते हैं, जब उनके साथ इस तरह की सूरत हाल पेश आती है तो वो लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले जो बेचारे इस किस्म की उसका शिकार होते हैं, उनको आप क्या मशवरा देती हैं? हमारी ऊपर जो बातचीत हुई है, जो आपने वजाहत दी है, मैं वो सब कुछ जरा
यहाँ पे फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि सब कुछ एक मकाम पे जमा हो जाए, वरना बीच में दीगर मैसेजेस आ गए थे। ये लीगल नोटिस है जो मेरी तरफ से जवाब है। ये लीगल नोटिस है जो मेरी तरफ से जवाब है। जी, मशवरा ये है कि इंसान तो बहरहाल दुनिया में कहीं भी रहते हैं, वो इंसान ही होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमें अपने जो अकीदत को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो आपका सर ही ले बैठे। तो हमारे यहाँ जो खोपड़ियों के बालक है ना, ये बने बैठे हैं, ये पगड़ियां पहन के, इनको हमें क्यों जरूरत पड़ती है लीगल नोटिस की, ये सोचने की जरूरत है। जब हमें ह्यूमिलेट किया जाता है, हमारे इंसानी हक मारे जाते हैं, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती, और हर जगह पे ये इनके तकद्दुसात तो होते हैं, लेकिन हमारी जात का कोई हमारी वैल्यू नहीं होती। जिस तरह भी इस मामले में देखें, मैं एज अ राइटर या एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, मैं बरसों से अपना इजहार कर रही हूँ, तो ये मेरा हक है। मुझे कनाडा का कानून, इंसानी हकूक का चार्टर मुझे हर तरह से अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी देता है, और हर उस इंसान को देता है जो भी किसी भी तरह सच का सफ़र, जिस तरह आपके ग्रुप का नाम है, कोई भी सच का सफर करना की राह पे जाना चाहता है, या अपने पाना चाहता है उन चीजों को जो वो समझना चाहता है अपने बारे में, उसको पूरा हक हासिल है, बशर्तिया के उसके वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे। ठीक है, अब हम में से सब समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, हम बात करते हैं, सवाल उठाते हैं, इल्म की राह में कदम बढ़ाते हैं, तो इसका मकसद यही होता है कि हम उन चीजों से निकलें जो हमारा मुआशरा जिन शिद्दत पसंदी का शिकार है, जिन अवामिल का। इस पूरे जो मसले में सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं अनासिर को होती है जिनके मफादात वाबस्ता होते हैं। इन तरह के शिद्दत पसंदी से, जहालत से, अकीदत से सिर्फ उन्हीं को तकलीफ हो सकती है और किसी को नहीं होती, और वही फिर ऐसे रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं जिस तरह इस मामले में की जा रही है। थैंक यू वेरी मच नूर, बहुत अच्छी तरह से वजाहत हो गई, लेकिन इसी मामले से रिगार्डिंग मेरे कुछ सवाल हैं अफाफ से। अब पता नहीं इस टाइम पे अफाफ फारिग होंगी या नहीं होंगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई बड़ा कमाल किया। मैं समझती हूँ हर इंसान का ये हक है, जिसके पास भी ताज़ीर जिसको भी मिलती है, जिसको भी अखराज, ना अखराज का किसी को हक है, ना किसी को ताज़ीर का कोई हक हासिल है। ये बात याद रखें। किसी भी मजहब में आप मौजूद हैं, हर मजहब, हर नजरिया, चाहे आपका कोई भी नजरिया है, कोई भी मजहब है, आपका पूरा हक है कि अपनी सोच के साथ, अगर आप अपने दिलो दिमाग के साथ उससे वाबस्ता है, उस नजरिए, उस अकीदे से, तो आपको पूरा हक है। अगर आप उससे निकलना भी चाहते हैं, जहां आपका दिलो चाट होता है, आपको सवाल उठते हैं, नहीं जवाब मिलते, आप उससे निकल के साइड पे होना चाहते हैं, तो भी ये आपका हक है। ये रास्ता है, जिंदगी का वो रास्ता है जिसपे चला जाता है, घसीटा नहीं जाता किसी को। तो अगर आप जहाँ पे ये घसीटने लग जाते हैं या धक्के मार के निकालने लग जाते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये 2 नंबर के कारोबार हैं सारे, और हमें वहां से अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए। अगर हमारा हक महफूज नहीं तो कुछ भी महफूज नहीं है। मुआशरे में निकल के अपना किरदार अदा कीजिए, अब मत अकीदत के कारोबार में हिस्सा बने, अपना किरदार अदा कीजिए। हर इंसान बजाते खुद एक मुआशरे, इस मुआशरे की ईंट का, चाहे वो किसी भी सोसाइटी का हिस्सा है, वो उस इमारत की में एक ईंट की मानिद है। वो अपना किरदार अदा कर सकता है उस इमारत को मजबूत बनाने के लिए, उस इमारत को जाज़िब नजर बनाने के लिए। तो उसमें अपना किरदार अदा कीजिए ना। आप क्यों अकीदत के वो कारोबार में जितनी आप डालेंगे, अपने हकूक की कुर्बानियां देंगे, तो वो अकीदत का कारोबार मीठा होगा, वो खीर उनकी बनेगी, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कुर्बानी नहीं होगी। तो इन चीजों को बहरहाल जो है समझने की जरूरत है। अपने हक को महफूज करने के लिए, चाहे कहीं भी हैं, हमें ये चीज समझने की जरूरत है। पहले हमें अपने हक महफूज करने हैं, बाद में बाकी चीजें। पहले हम और बाद में। ये बहुत कुर्बानियों के दरस हो गए, अब कुर्बानियां खत्म। और अब वो खत्म जो थे ना सिलसिले, जो सर नीचे करके चलने वाले, ये अब थोड़ा सा सर उठाना भी सीखें। पता है जिंदगी बहुत हसीन है, इनसे बहुत बढ़ के हैं। ये जो गुलामी के तोक है, इनसे बहुत बुलंद है। जो लोग इस वक्त प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, उनमें से अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो भी भेज सकता है, हम इसको भी अफाफ साहिबा के सामने पेश कर सकते हैं। जो लोग टाइप करके भेजना चाहें वो टाइप करके भेज दें, बगैर उनकी आइडेंटिटी शो किए उसको पेश किया जाएगा। लेकिन जो लोग वॉइस में भेजेंगे उनकी वॉइस ही लगाई जाएगी, हम उसको अपने अल्फाज में नहीं बोलेंगे।
آپ کا سوال یہ ہے کہ ادھر ادھر کیوں بھیجے گئے تھے، تو مقصد صاف ہے کہ ادھر ادھر اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ تاکہ وہ جو لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو وہ محدود سوچ کے، محدود نظر کے حامل رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر وہ تاثر بیٹھے. جس طرح آپ اگر ایک اتھارٹی کی جانب سے جا رہے ہیں، وہ کہ جن لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ جو بھی لیٹر پڑھے گا وہ یہی کہے گا پتا نہیں میں نے کیا کون سا گناہ کر دیا، میں نے پتا نہیں کیا کر دیا، مجھے سزا مل گئی، مجھے تعزیر ہو گئی. اور تعزیر تو ایک ایسا چیز ہے کہ آپ یقین مانیں، میں نے یہاں پہ بیشتر لوگوں کو یہاں سے تعزیر کے نام پہ میں نے باقاعدہ بلڈ پریشر ہائی ہوتے، ہارٹ اٹیک ہوتے، کوئی یہاں تک کہ اخراج پہ میں نے ان کو مرتے بھی دیکھا ہے. یہ ایک خوف ہے، وہی کہہ رہی خوف کا کاروبار ہے. تو یہ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے. یہاں میری زندگی میں 30 برس ہو گئے مجھے یہاں آئے. تو یہ تمام دیکھنے کے بعد میں مطلب سمجھتی ہوں کہ یہ انف از انف، کہ ہماری زندگیاں اس سے بہت قیمتی ہیں. ہمیں ان چیزوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ مطلب میں ایک وہ جو چیتھڑا کاغذ کا ہے اس کی خاطر میں اپنی جان دے دوں کہ مجھے اخراج نکال دیا. بھائی ہو دا کہہ آر یو کہ مجھے کسی بھی انسان کو کیسے یہ حق حاصل ہے کہ مجھے کہیں سے نکال یا مجھے کہیں پہ زبردستی ڈال سکے؟ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. یہ صرف میرا حق ہے. مجھے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے کہ یہ میرا حق ہے. یہ اگر میں آج کسی بھی نظریے کی قائل ہوں تو یہ میری پوری مجھے حق ہے حاصل ہے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں یا اس پہ کھڑی ہوں، اپنی فکر کروں. اور اگر نکلتے بھی ہوں تو یہ بھی میرا حق ہے. کسی کو حق حاصل نہیں کہ مجھے ڈال یا نکال سکے یا مجھے سزا سنا سکے بھی. یہ صرف ملک کے قانون کو یہ حق حاصل ہے. اور ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنانا تو بذات خود ایک جرم ہے. تو یہ جو عادی مجرم ہے وہ اٹھ کے دوسروں کو تعزیر سنائے، یہ بھی ایک بڑی آپ کو عقیدت کے کاروباروں میں ہی یہ آپ کو ایسی مثالیں ملتی ہیں گناؤنی، باہر نہیں کہیں ملیں گی آپ کو. کیونکہ یہ بھی ایک بڑی مضحکہ خیز سچویشن ہے کہ جو آپ ریاست کے اندر ایک ریاست بنا کے بیٹھے ہیں اور آپ جو آپ نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی، آپ اٹھ کے تعزیر سنا رہے ہیں ایک ملک کے شہری کو جو ایک سیکولر اسٹیٹ کا مطلب ایک شہری ہے. یہ بھی ایک بڑی مذائقہ کی بات لگتی ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ اسی کے قوانین کا نہیں پتا. آپ کو یہی نہیں پتا انسانی حقوق کا چارٹر کیا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ بحیثیت انسان اس دوسرے کے عقیدت مند ہونے کے ناطے کوئی دوسرے بھی حقوق ہیں. مطلب اس کا مطلب ہے آپ ڈینائی کرتے ہیں انسانی حقوق کے چارٹر کو، آپ ڈینائی کرتے ہیں ملک کے قوانین کو. آپ کے لیے وہی چیزیں ہیں جو آپ کی ہیں. تو پھر یہ تو ایسے تو کاروبار وہیں چلتے ہیں. اور پھر اس انسان کو جو پہلے ہی آپ کو نہیں مانتا، اس طرح میں نے پہلے لکھا تھا اپنی وال پہ جب مجھے ان کا دوسرا نوٹس آیا تھا، اور مجھے وہ بھی سوشل میڈیا سے ہی ملا تھا سرکولیٹ ہوتا ہوا. مجھے کسی نے سوال کیا سوشل میڈیا پہ آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا، آپ کو سیکنڈ نوٹس آیا. تو میں نے بس جنرل سے جواب دیا تھا کہ اس کو دیکھ کے کہ میں صرف اتنا ہی جواب دینا چاہوں گی کہ آپ اس عورت کو طلاق دے رہے ہیں بار بار جو آپ کی بیوی نہیں ہے، جو آپ کو کھول کے کہہ رہی ہے کئی برسوں سے کہ بھئی آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے، آپ اس کو بار بار طلاق نامہ بھجوا رہے ہیں. پہلے یہ تو پتا کر لیں کہ جس کو طلاق دے رہے ہیں وہ آپ کی بیوی ہے بھی کہ نہیں. کو نہیں ہے، کسی کے پاس یہ نہیں ہے اتھارٹی حاصل. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کسی کے پاس رائٹ ہے، کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. یہ صرف ایک دادا گیری ہے، بدماشی ہے. اور اس 1.5 انچ کی مسجد کا جو کاروبار ہے یہ وہی ہے. اور جو اس مسجد کو نہیں مانتا اس کا تو پورا حق ہے کہ اپنے جی محترم امیر جماعت صاحب حق کے لیے کھڑا ہو. ٹھیک ہے، مانتے ہیں جو لوگ مسجد کے پاس رہتے ہیں، آڑے دوالے رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے مانتے ہیں، ان پہ چلتی ہے دادا گیری. تو بھائی میں جس کو مانتی نہیں ہوں، میں ان کی دادا گیری کو تو مجھ پہ کیسے چلا سکتا ہے کوئی؟ تو میں تو ایک آزاد ملک کا شہری رہنا پسند کروں گی نا. جو ملک اور جو قانون مجھے عزت دے رہا ہے، جو انسانی حقوق کا چارٹر جو مجھے عزت دے رہا ہے، وہ مجھے وہاں نہیں مل رہی. میں تو وہی سودا کروں گی جہاں پہ میرے حق ہیں، جہاں پہ مجھے عزت ملے گی. تو بھائی میں وہاں بہتر ہے کہ میں کھلے سمندر میں تیرنا پسند کروں گی جوہر میں بیٹھنے کی بجائے. سیدھی سی بات ہے. میں تو وہی اپنے مفاد کا سودا کروں گی. اور وہ یہی ہے کہ جہاں میرا حق اور جہاں میرے سلامت ہے، میری عزت اور میری سیکیورٹی ہے، جہاں پہ میں وہیں پہ رہوں گی. میں مطلب ہر اس چیز کے خلاف کھڑی ہوں گی چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کہنا پڑے. جی بالکل امت النور، یہ سلو پوائزن ہی ہوتا ہے. یہ والا نوٹس اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. اب اس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ جو نوٹسز تھے وہ مجھے نہیں ملے، لیکن پاکستان میں میرے جتنے بھی رشتہ دار تھے ان سب نے وہ نوٹسز جو تھے ان تک پہنچ چکے تھے، پوری دنیا میں گھومے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ تنزن وہ چیزیں تھیں میرے والدین کو، میرے گھر والوں کو، مطلب مجھ تک اس طرح ڈائریکٹلی پہنچائی کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کسی کو قتل کر دیا. میں نے یہاں
مطلب آپ سوچیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں نے لوگ اتنے کچے ذہنوں کے کیوں ہیں، یا شاید عقیدت والے جو ہیں ان کے دماغ اپنے بھیجے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ خود سوچنا پسند نہیں کرتے، وہ انہی چیزوں پہ جاتے ہیں جو سامنے ان کو نظر آتی ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک انسان کا جو وجود ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو جو دکھایا جا رہا ہو وہی ہو. ہر تصویر کے مختلف اینگل ہوتے ہیں. بہت سی تصاویر ایسی ہوتی ہیں آپ کو سامنے آپ کی نظر کچھ دکھا رہی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو ہر زاویے پہ کھڑا انسان اس کو ڈفرینٹ زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بھئی اگر آپ کو عقیدت مندوں کو میرے اختلاف کرنے سے، ان کے عقیدے سے وہ کسی طرح کا زاویہ جو ان کی نظر میں نیگیٹو ہے وہ نظر آیا، ضروری نہیں باقی لوگوں کو بھی وہی زاویہ نظر آ رہا ہو. میرے باقی بھی رخ ہیں، میری زندگی کے اور بھی بہت سے میرے پروجیکٹس ہیں، بہت سے کام ہیں، اور وہ ہر زاویے سے دیکھنے والا انسان اپنی ایک ڈفرینٹ نظر رکھتا ہے، ڈفرینٹ اینگل رکھتا ہے، لیکن وہ آپ اس کو اپنے نظریے پہ نہیں پرکھ سکتے. اور مجھے اس بنا پہ کہ صرف ایک تعزیر نامہ تھما دیا گیا، اس بنا پہ آپ مجھے مورد الزام ٹھہرا دیں، میری پوری شخصیت کو ڈیفیم کر دیں، میرے پورے اس کردار کو جو میں نے معاشرے میں رہتے ہوئے پیچھے 25 برسوں سے میں نے جو کردار ادا کیا ہے ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ایز اے رائٹر، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، میرا ایک کردار ہے اس معاشرے میں، یہاں بھی اور پاکستان میں بھی بے شمار آرگنائزیشن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. اپنی میری NGO ہے بچوں کی، معذور بچوں کی، میری ایک پرسنالٹی ہے. اگر آپ کی نظر میں عقیدت مند نہیں ہوں، لیکن باقی لوگوں کے لیے ایک میری پرسنالٹی ہے، میرا وجود ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے مجھے قانون کا راستہ جو ہے میرے لیے سب سے سیکیور ہے. وہ تو میں لوں گی، حاصل کروں گی، لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ کا ایک لیٹر جو ہے چھاپا ہوا میری پوری شخصیت کے اوپر بھاری پڑے گا، تو بھئی یہ ممکن نہیں ہے. میں ایسا ہونے نہیں دوں گی. میں نے اپنے 20 سال جو 25 سال کا جو سفر طے کیا ہے آگہی شعور کے ساتھ اپنی زندگی کا، وہ میں ایسے تو نہیں کھونے دوں گی نا بلا وجہ. اور نہ ہی میں اس کے لیے قربانی پہ میرا کوئی یقین ہے کہ میں اس کو ایسے ہی قربان ہونے دوں. تو یہ مجھے ڈیفیم کیا گیا ہے ایک بڑے ایک آرگنائز طریقے سے. انہوں نے اپنے اس گروہ کے اندر گھما کے ان رشتہ داروں میں، ان لوگوں میں جس طرح میری پرسنالٹی کو ڈیمیج کیا ہے. اور یہ ایسی بات بھی نہیں کہ مجھے اکیلی کو کیا گیا ہے. یہاں پہ بے شمار لوگ مجھ سے پہلے بھی ہوئے ہیں، بے شمار بعد میں بھی ہوئے ہیں، اس دوران بھی چل رہے ہیں. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ کس کو بننا ہے، صرف بات اتنی ہے. تو جس کو بننا ہے باقی آپ دیکھتے جائیں گے، بارش خود ہی بن جائے گی. ایک قطرہ پڑ گیا ہے نا، آگے دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی یہاں ہوں، باقی بھی یہی ہے نا. بارش آپ کے سامنے اب دیکھیں گے کہ بہت جلد ایک قطرے کے بعد بارش کا ہے سب کو نظر آئے گی. جی عفاف، میں یہاں کچھ اور شیئر کرتی ہوں، پلیز اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیجیے. جی محترم امیر جماعت صاحب، مجھے آپ سے یہ درخواست کرنی تھی کہ یہ جیسا کہ یہ لیٹر تو جو صدر صاحبہ تھیں انہوں نے فوری طور پہ جاری کر دیا تھا اور فیس بک پہ اور ہر جگہ اس کی تشہیر کر دی تھی، لیکن جماعت کی طرف سے باقاعدہ کوئی بھی آفیشیل سرکولر مجھے نہیں ملا. لیکن یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بارے میں بہت سے اعلانات کروائے گئے ہیں. پلیز اگر کوئی آپ مجھے آفیشیل سرکولر بھیج دیں جس میں آپ لوگوں نے مجھے نکالا ہے جماعت سے، تو آئی ول بی گریٹفل. تھینک یو ویری مچ محترم جناب امیر صاحب. جی بالکل. اس کے بلکہ یہ جو آپ کا اوپر لیٹر ہے اس کے بعد جو عرشی ملک صاحبہ کے لیے تھا، یہ آپ نے جو بھی اوپر لگایا ہے اس کا تو میں گواہ ہوں. چاہے پچھلے سال کی بات ہے یا اس سے پچھلے سال کی، آپ کو میری فیس بک وال پہ جائیں تو آپ کو اس پہ کالم لکھا ہوا مل جائے گا. مجھے یاد ہے کہ مجھے اسی طرح سوشل میڈیا پہ مختلف پوسٹ میری نظر سے گزری جس میں ان محترمہ عرشی ملک صاحبہ کے لیے جو کہ بڑی عمر کی ہیں اور میرے لیے قابل محترم ہے. میں ان کو ایک زمانہ پہلے جانتی تھی، ایک اچھا میرا تعلق رہا، اس کے درمیان میں نہیں بیچ تھے، میرا بیچ میں نہیں رہا، لیکن اس دوران مجھے یہ میرے علم میں ضرور آتا رہا کہ وہ جماعت احمدیہ نے ان کو بہت اٹھایا ہوا تھا. بڑی ان کو ہر کوئی محفل ان کے بنا نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر ایک دم سے ان کی ذرا سے اختلاف پہ 19-20 کے اختلاف پہ جو انہوں نے کی ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے ایسی چیزیں گزری تھیں کہ میں خود شوق ہو کے رہ گئی تھی
کہ کمپلیٹلی شاکڈ کہ ایک ایسی خاتون جس کو ایک لمحے میں آپ نے پہلے اتنا سر پہ اٹھایا اور آپ نے اس طرح کی بد زبانیاں، ایسی ایسی بد اخلاقیاں، ایسی ایسی کردار کشی اور ایسی ایسی باتیں تھی کی جا رہی کہ مجھے، حالانکہ میں مذہبی جو میں گروپس کا کہیں پہ میں حصہ نہیں ہوں، میں کسی بھی گروپ میں نہیں ہوں، لیکن مجھے میری جب نظر سے گزری ہے میں نے پھر ان کی حمایت میں خود کالم لکھا اور میں نے یہ بات کی سختی سے مذمت کی تھی، چاہے میں ان کے عقیدے سے خلاف کروں، انحراف کروں، جو بھی ہو، لیکن ان کی عزت تو بہرحال بحیثیت انسان جو ہے میرے لیے وہ محترم ہے. تو یہ اس کی میں نے مذمت کرتے ہوئے پورا ایک تحریر لکھی تھی، جس کو میں نے ان تمام لوگوں کی مذمت کی تھی جو اس طرح کی مختلف ان کے بارے میں شیئر کر رہے تھے، اور یہ کھلی طور پہ ہراسمنٹ تھی ان کے لیے، اور میں اس کی خود سے گواہ ہوں، یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے. آپ کو میری آج بھی فیس بک کی ہسٹری میں وہ چیزیں نظر آئیں گی جس پہ میں نے اس چیز کی سختی سے مذمت کی تھی ان تمام چیزوں کی. اور یہ ایسی ہراسمنٹ تھی سوشل میڈیا پہ ان کے لیے کہ آپ سوچیں وہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی تھی، میں تو یہاں ہوں، اور یہ ایسے معاملات میں یہ انتہائی بد دیانت ہے. اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے پورا ایک آرگنائزڈ گروپ بنائے ہوتے ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت والے، یا آپ دیکھیں گے یہ ان دنوں میں ہوتا ہے نا مختلف گروہ ہوتے ہیں جس طرح بنائے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی والوں نے، انہوں نے اپنے فیس بک پیج بنائے ہوتے ہیں، اگر آپ غلطی سے ان کی کسی پوسٹ کے اوپر ذرا سا اختلاف کر دیں تو وہ بھیڑوں کے چھتے کی طرح ایسے پڑتے ہیں، وہ ایگزیکٹ ہو بہو ان کا بھی وہ ہوتا ہے کہ آپ 19-20 کا اختلاف کرتے ہیں، یہ بھیڑوں کے چھٹے کی طرح پڑتے ہیں. تو ان کے ساتھ تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس کے علاوہ بیشتر اور بھی ہیں. اب میں جب سے مطلب ان چیزوں میں آئی ہوں، میرا اس سے پہلے میں انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ کرتی رہی ہوں، میں نے پاکستان میں اب تک بے شمار انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ کیے تھے، لیکن فرسٹ ٹائم یہ ملائیشیا کا میری نظر میں آیا تھا جس میں احمدیہ کمیونٹی انوالو تھی. اس سے پہلے میں نے احمدیہ کمیونٹی جہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ انوالو ہے، میں نے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا. باقی دیکھو باقی کمیونٹیز میں بہت کیا ہے، ہندوؤں میں کیا ہے، سکھوں میں کیا ہے، مطلب پاکستان کے جو ہیں کرسچنس میں کیا ہے، باقی تمام کمیونٹیز میں کیا ہے. لیکن ان میں اچھا اب اس دوران مجھے سب سے پہلے مطلب اس سے پہلے مجھے اتنا کلیئر نہیں تھا علم کو کہ میں کبھی اس نہج پہ جو ہے معاملات پہنچ جائے تو ایسے ہوگا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. یہ مجھے فرسٹ ٹائم میرے لیے بھی ہوا تھا، اور میں بہت حیران تھی. اس دوران مجھے بہت سی خواتین اور بہت سے لوگ مجھے آ کے بتاتے تھے باتیں اور مجھ سے رابطہ کرتے تھے، اور بعض تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ آپ یقین مانیں وہ جب بات کرتے تھے مجھ سے پہلے پرومس لیتے تھے کہ آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں، ہمارے نام کا کسی کو نہیں پتا، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اگر ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، ہم نام بتا دیں گے کہ ہم فون اصل نام، لیکن ہم فیک آئی ڈی سے یہاں موجود ہیں، یعنی ہمارے پاس فیک. اس طرح ہم کرتے تھے. میں حیران ہوتی تھی کہ ان کو ایسے لگتا تھا مجھے کہ بھائی ترس آتا تھا ان کی باتیں سن کے کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کتنے دکھ میں کس طرح مجھ سے بات کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اپنا دل کی بھڑاس نکالنا، ان کو مل نہیں رہا مطلب، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح تسلی کر کے وہ بھڑاس بھی نکالتے ہیں. تو مطلب یہ تمام معاملات مجھے اب بھی لوگ ملتے ہیں، بے شمار دن رات لوگوں سے رابطے رہتے ہیں، اور مجھے بڑا بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے گھٹن کا شکار ہے ہمارا معاشرہ. کہ ایک تو ہوتی ہے نارمل گھٹن جس میں باقی تمام پورا کا پورا معاشرہ جس میں شامل ہے، ایک ایکسٹرا گھٹن ہے جس طرح ان لوگوں نے کریٹ کی ہے اپنے کنٹرول کرنے کے لیے، جس طرح کی گھٹن بنا دی ہے، وہ ایسی گھٹن ہے کہ وہ آپ گھٹن در گھٹن ہے، جس طرح آپ کال کوٹڑی میں ہوتے ہیں نا، آپ کی سوچیں بھی بند ہے، آپ کی آواز بھی بند ہے، آپ کے کان میں بھی اتنی آواز جا رہی ہے جتنی وہ سنا رہے ہیں، آپ کو دکھائی بھی اتنا دے رہے ہیں جتنا آپ وہ دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بولنے بھی اتنا دینا چاہ رہے ہیں جتنا وہ سننا چاہ رہے ہیں، آپ کو سوچنے بھی وہ اتنا ہی دیں گے جتنا وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں. مطلب یہ کیا ہے ڈرامے؟ یہ انسان کا ان لوگوں نے تو مطلب کیا بنا دیا، ہمیں کیا سے کیا بنا دیا ہے. یہ ہم سے اچھے تو جانور ہیں کہ ان کی فطرت تو سلامت ہے، کم سے کم وہ اپنے اظہار میں، اپنے جذبات میں، اپنے احساس میں آزاد تو ہیں. ہم تو وہ بھی آزادی نہیں رکھتے، اور بات کرتے ہیں اللہ کی کہ بات کرتے ہیں افق کی، بات کرتے ہیں عرش کی، مطلب زمین پہ رہنے کے قابل تو رہے نہیں. وہ اپنی مخلوق سے تو اپنے آپ کے کچھ بن گئے، لیکن آپ عرش تک تو بعد میں پہنچ جائیں گے. جب پہنچے نہ پہنچے دیکھا جائے گا، پہلے زمین کے قابل تو ہو جائیے.
بالکل تو نور وہ لوگ تھے جو سارا دن فیس بک پہ بڑی بڑی دینی پوسٹ کرتے تھے، خطبات لگاتے تھے مرزا مسرور صاحب کے، جو بڑے بڑے ایک اخلاقیات کی باتیں کرتے تھے، بڑی بڑی ادبی جو ہے وہ ان کی گفتگو ہوتی تھی. وہ لوگ تھے جو ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میں حیران تھی کہ کیا ایسے وہ ان کے کھالوں میں سے بھیڑیے نکلے تھے اس ذرا سے اختلاف پہ کہ میں بھی حیران تھی اس ٹائم. یہ بات بالکل درست ہے، میں گواہ ہوں اس چیز کی. اور جس طرح ان کے ساتھ ہوا تھا وہ واقعی، اور یہی تو باتیں ہیں جس کی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اب ان کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ بدمعاشی بہت ہو گئی، بہت بدمعاشی ہو گئی ہے، یہ اتنی بگڑ گئی ہے. اور اس کو بگڑنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں خوف کے جو ہمیں توق پہنائے ہیں نا، وہ ہم لیے چلے آ رہے ہیں. اس خوف نے ہمیں ان کا اب تک غلام بنایا ہے. ہمیں اب یہ اتارنے کی ضرورت ہے تاکہ کم سے کم ہم سانس تو لے سکیں. جی عفاف، آپ کو بھی یاد ہے، نور کو بھی یاد ہے، اور بھی بہت سی ہماری دوستیں ہیں جن سب کو یاد ہے، سبھی مرد و زن کو یاد ہے کہ تقریباً دو سال پہلے یہ سب جو خبرولا ہوا تھا. اس کے بعد میں نے خاموشی اختیار کی اور اپنے پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ رکھی. لیکن پھر میں جب دوبارہ سوشل میڈیا پر آئی تو میں اجالا مغل کا قلمی نام میں نے اختیار کیا، اور اس قلمی نام پر بھی بہت سے میرا مطلب ہے ایشوز کو اٹھایا گیا کہ یہ مکاری ہے، یہ عیاری ہے. حالانکہ ادبی لوگ جو ہیں وہ قلمی نام سے لکھتے رہے ہیں، اور مجھے تو جس قدر دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور جس قدر بےہودگیاں کی جا رہی تھیں، اور جس طرح کا میرا علمی کام تھا، میں نے انٹرویوز وغیرہ لینے کا سلسلہ شروع کیا. اس میں زاہد صاحب کے ساتھ بھی انٹرویوز تھے اور باقی بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ. تو میں نے ایک قلمی نام کے ساتھ وہ کام شروع کیا. لیکن اب جب کہ مسلسل کسی بھی طریقے سے یہ لوگ باز نہیں آتے، تو میں کھل کے بتانا چاہتی ہوں کہ ہاں، میں عرشی ملک ہوں اور میرا ہی قلمی نام اجالا مغل ہے. تو نو پرابلم، ٹھیک ہے. اب ہم بھی عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مرنا ہی ہے تو پھر کسی کاز کے لیے مرو. تو اب جس آخری حد تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں، اس کے لیے میں نے ابھی ریسنٹلی بلکہ کل یا پرسوں شاید 30th کو ہی آپ نے یہ لیگل نوٹس بھیجا، اور اتفاق کی بات ہے کہ 30th کو ہی میں نے بھی محترم جناب مرزا مسرور احمد صاحب کے نام ایک خط بھیجا ہے، جس کے بعد دوبارہ وہی شور بدتمیزی اٹھا دیا گیا. بھائی کہا صرف یہ گیا ہے، عرض کیا گیا ہے کہ خط ان محترم تک پہنچا دیجئے اگر آپ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ سنا ہے ان تک خط پہنچتے نہیں. تو اس بات کو ہی ایشو بنا کر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ یہاں لگایا جائے تو لوگوں کی آنکھیں حیرت سے کھل جائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں. تو بہرحال میں نے کہا یہ بھی میں آج واضح کر ہی دوں. بات یہ ہے کہ یہ تمام جو کاروبار ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، جس طرح کینیڈا ہے، یہاں پہ ہر ملک کو، ہر کمیونٹی کو پوری آزادی حاصل ہے. لیکن اگر ہم بحیثیت شہری یہاں پہ رہتے ہیں تو ہم سب کو آزادی قانون برابر ہی دیتا ہے بحیثیت انسان. لیکن ہم کیا ہیں کہ ہم بد نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی کمیونٹیز، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ہوتے ہیں، جن سے ہم کنویں کے مینڈک، ہمارے اپنے کنووں کو تو سیو کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو محفوظ کرنے، لیکن اپنے حقوق محفوظ نہیں کرتے. تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے، یہ جو کنویں ہیں جوہڑ بن جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے مگرمچھ بن جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ مگرمچھ بن کے ہم ہی کو نگل رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے حقوق محفوظ نہیں کر پاتے ان سے. اور یہی مثال ہماری ہے نا یہاں پہ، بالکل، کہ یہ ہم جو ہے ایک بڑے کمیونٹی کو مگرمچھ تو بنا لیا ہم نے یہاں پہ، لیکن کیا ہوا کہ ہمارے اپنے حقوق تو محفوظ نہیں رہے. اب کہاں پہ جائیں ہم اپنے حقوق کے لیے، سوائے یہ کہ ہم ان کے آگے گڑ گڑائیں، ان سے بھیک مانگے اپنے حق کی. تو کیوں ہم ان سے مانگے ہی کیوں، جب ہمیں ملک کا قانون بھی دیتا ہے، ہم بحیثیت انسان ہمارا ہر حق ہے
باہر نکلیں, اپنا کردار ادا کریں, معاشرے میں اپنا نام بنائیں, معاشرے میں اپنا حق ادا کریں. اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ اپنا ایک کردار ادا کیجیے. آپ کو تمام حقوق آپ کے وہاں ان کے پاس محفوظ ہیں. تو کیوں ہم جب ایک کھلے سمندر ہمارے پاس موجود ہے تیرنے کے لیے, تو ہم کیوں کنویں میں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم ان کنویں کے عادی ہیں. ہم ایک چھوٹے سے سرکل کے عادی ہیں, وہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں, ہم اسی میں اپنی حفاظت سمجھتے ہیں, جبکہ وہی ہماری سب سے بڑی غیر محفوظ کرتی ہے وہ چیز. ہمیں باہر نکل کے اپنے آپ کو بنوانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ کردار ادا کریں معاشرے میں, آپ یقین مانیں یہ معاشرے جو ہے یہ آپ کو, یہ تو وہ معاشرے جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو اتنے بینیفٹس ہیں اور اتنے ایڈوانٹیجز آپ کو دیتے ہیں. تو لینڈ آف اپرچونٹیز ہے, آپ جتنے آپ کے پاس اسکلز ابیلٹیز ہیں آپ منوا سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے جوہروں میں کیا خود کو منوا سکتے ہیں؟ نہیں. آپ دیکھ لیں, سوائے خوش آمد کے, سوائے آپ کے ان چیزوں کے جو آپ کو ایک اس کا خاصہ ہوتی ہیں اس مخصوص کمیونٹی کا, اس کے علاوہ آپ نہیں منوا سکتے خود کو. تو ہم کیوں جاتے کیوں ہیں؟ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اور ہم جب نکلنے والے ہوتے ہیں, جو باہر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں, جو جیسے وہ بہت ایک ایسی چیز ہے جو بالکل غلط کام کر رہے ہیں. وہ مطلب وہ یہ خود وہ بن جاتے ہیں متقی پرہیزگار, اور اس کو مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ گناہ گار ہے. تو مطلب کیا ہے یہ جو اس قسم کے فیصلے کرنے ہیں نا ججمنٹل بن کے, تو دوسروں کے اعمال کے فیصلے کرنے کا جو ٹھیکہ لے لیتے ہیں, یہ بہت کاروبار جو ہے نقصان دہ, انہوں نے بہت نقصان کیا ہے ہمارا. مطلب ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سے نکلا جائے. ان چیزوں سے ہم نے اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے. ان چیزوں میں کیا سکون ملا؟ اب سوچیں, ہمارے رشتے ہمارے نہیں رہے, ہمارے اپنے گھر والے جو ہیں, ہمارے قریبی رشتے جو ہیں وہ ہمارے نہیں رہے. ہم گھروں کے اندر, اب مجھے بے شمار لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ذرا سا انحراف کرتے ہیں تو وہ, ان کی بیویاں ہیں تو وہ چھوڑ جاتی ہیں, شوہر ہیں تو وہ چھوڑ جاتے ہیں. ان کے ساتھ ساری عمر 20-25 سال کا ساتھ ہوتا ہے, لیکن ان کے درمیان میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا سوائے جماعت کے. تو مطلب کیا فائدہ؟ جب رشتے سارے جماعت کے ساتھ جوڑے ہیں تو آپ لوگوں کی زندگی کا فائدہ کیا؟ مطلب آپ لوگ خود کوئی ڈیولپ ہی نہیں کر پائے کوئی تعلق اپنے طور پہ. آپ کا ہر سارا اوڑھنا بچھونا وہی ہے. اگر وہ اسی لیے تو وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ناچنے دیا. تمام تر چیزیں تو ان کو اپنا کیا کہتے ہیں پورا والی وارث ان کو بنا دیا. تو وہ کیوں نہ ناچیں پھر؟ تو ان سے ذرا اختیارات واپس لیجئے تاکہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں آپ کے بھی حقوق کا کچھ جو ہے وہ آئیں, ورنہ تو وہ کچلتے جائیں گے. میں پروفیشن کے لحاظ سے ایک جرنلسٹ ہوں. سال ہر سال تک میں نے مختلف اخباروں کے ساتھ ایکٹیو جرنلسٹ کے طور پہ کام کیا ہے. فیلڈ میں نے کام کیا ہے. میں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے میں نے انٹرویوز کیے ہیں. لاکھوں تو نہیں میں کہتی, ٹھیک ہے منہ سے نکل گیا, ہزاروں لوگوں سے میں نے انٹرویوز کیے ہیں. تو اب اگر میں نے گروپس میں یہ سلسلہ جاری کیا تو اس پہ ان لوگوں کو کس قدر تکلیف ہے, مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی. ان کا مجھ پر یہ الزام ہے کہ میں لوگوں کے منہ میں بات دیتی ہوں. ہر باشعور انسان جانتا ہے کہ کسی بچے کے منہ سے بھی آپ اپنی مرضی کی بات نہیں کہلوا سکتے. جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ وہی کہتا ہے. تو یہاں جو پڑھے لکھے عالم فاضل دانشور لوگ بزرگ لوگ آتے ہیں, جو ان پر گزری ہوتی ہے, جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, ان کے تجربات ہوتے ہیں, ان کا اوپینین ہوتا ہے, وہ بیان کرتے ہیں. میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی کے منہ میں بات دے سکوں؟ تو اب یہ دیکھیں نا, اسی سے سوچ کا دیوالیہ پن ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے منہ میں بات دیتی ہیں. آپ سوچیں کہ میرے پاس فیس بک کے علاوہ کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. ٹویٹر کا مجھے برسوں پہلے کسی نے بنا کے دیا, وہ بھی اس طرح کے بہت سی فالوئنگ تھی, تو لوگ کہتے کہ آپ وہاں بھی آئیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, میں نہیں تھی, لیکن مجھے بنا کے کسی نے مجھے پاسورڈ پکڑایا کہ آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے, آپ اس پہ استعمال کریں. اور مجھے بنانے کے باوجود مجھے نہیں پتا وہ پاسورڈ کہاں ہے, وہ آئی ڈی کیا ہے. مجھ سے کبھی جانا ہی نہیں ہوا وہاں پہ, بنایا بھی میں نے کر دیا. اسی طرح بے شمار گروپس ہیں, لوگ ایڈ کرتے ہیں, مجھے ایڈ کر لیتے ہیں, آپ آگے بات کریں, اور میں ریموو کرنے پہ خود کو رہتی ہوں.
بہت کم ہوتا ہے کہیں کوئی بلاتا ہے تو چلی جاتی ہوں، ورنہ میں کسی گروپ میں نہیں جاتی، سوائے یہ کہ کوئی ٹاپکس ہوتا ہے کوئی بلاتا ہے تو چلی جاتی ہوں، ادروائز نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس انسان کو جس کے مطلب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ابھی بھی آپ نے مجھے کہا یہ میرا سونے کا وقت ہے، میں جلد سو جاتی ہوں 10 بجے اور صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے مجھے، اور میں نے آپ سے کہا تو میں نے کہا چلیں آپ سے بات کر لوں، ورنہ یقین مانے اتنا وقت کہاں زندگی میں، بے شمار جب کام ہوتے ہیں، عمر کا یہ حصہ ہے ہمارا کہ ہم ان بے بنیاد چیزوں میں پڑھ کے، ان سیاستوں میں نہیں سمجھتی میرے پاس زندگی میں اتنا وقت بچا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی مرنے والی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں میری زندگی آدھی، جس طرح میں جرنلائز بھی اگر کروں تو انسان کی ہر میڈیکل سائنس کی روح سے، یا ایک آپ کے پاس ایک ایج کا ایک ہوتا ہے کہ کیا ریشو جا رہا ہے، اس حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ آدھے راستے پہ تو ہم گزر چکے ہیں، ہم نے آدھا راستہ تو جہالت میں گزار دیا، باقی آدھا جو آگہی کے ساتھ ہے اس کو ہمیں پراپر وے میں اپنا میسج کنوے کرتے ہوئے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وی آر ناٹ رانگ، کہ ہم نے جو سوچا، جو سمجھا، جو شعور کے ساتھ ہم نے خود کو ڈیولپ کیا، ہم ایک ڈیفرنٹ پرسن ہے، اور خود کو منوا کے جائیں تاکہ اپنی نسلوں کے لیے بہتر راستہ ہم وار کر کے جائیں۔ اگر آپ نے کسی کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور وہ راستے میں آپ وہ کام کر رہے ہو، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کے پاس، انسان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ ان سیاستوں میں وقت برباد کرے، میرے پاس تو کم سے کم نہیں ہے۔ اور آپ مسلسل اپنے لوگوں کو، میں نے بعض اوقات میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں جن کے جس طرح فیس بک پہ منع ہے لوگوں کا جانا، لیکن آپ کو نظر پتا ہے فیس بک پہ تمام خواتین کی آئی ڈیز موجود ہیں، کسی نے ہاتھ لگائے ہیں، کسی نے چہرے چھپائے ہیں لیکن فیک ناموں سے، لیکن موجود ہیں، تو کیا آپ روک پائے؟ تو لوگ کیوں کرتے ہیں فیک آئی ڈیز؟ جو ریئل انسان ہوتا ہے، ریئل نام سے کام کر رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ جب آپ کسی چیز کے آگے بندش لگاتے ہیں، روکتے ہیں، تو لوگ راستے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ مت کیجیے ایسا، تو کوئی نہیں کرے گا۔ اب ہم ہیں نا، ہم کر رہے ہیں، میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس پہ آپ، جب میں نہیں کرتی تو آپ مجھے ان چیزوں پہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جو میں ہوں ہی نہیں، مجھے وہ ثابت کر رہے ہیں جو میں ہوں ہی نہیں، تو مجھے تکلیف تو ہوگی نا اس چیز کی، ہیراسمنٹ تو ہوگی، میری ڈیفیمنگ تو ہوگی نا، تو اس کے لیے یہ چیزیں ہیں ساری۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، جتنا بھی ہم کر لیں، لیکن بات بہرحال یہی ہے، دا اینڈ پوائنٹ، کہ اب ہم سب کو ان چیزوں پہ، جن کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہوں، ان کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اپنے حق کے لیے۔ اس میں نہ تو میرا کوئی بھلا ہے، نہ میں کسی پہ زبردستی کر سکتی ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ اپنی نسلوں کے سکے ہیں نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی نسلوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی انسانیت کا سبق دینا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے آپ کو انسان ثابت کیجیے، عقیدت مند نہیں۔ اگر آپ انسان ہوں گے۔ جناب اختر صاحبہ، چوہان صاحبہ، عرشی ملک صاحبہ، آپ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ عالمی اخبار میں لکھتی تھی، اختر حمدانی کی اخبار میں، مجھے یاد ہے کافی برس پہلے میرا بھی وہاں عالمی اخبار میں بھی کالم چلتے تھے، بی بی سی کے جو ایکس ڈائریکٹر تھے صفدر حمدانی، وہاں پر صفدر، آپ کو یاد؟ اختر صاحبہ، چوہان صاحبہ، عرشی ملک صاحبہ، آپ تو سب ایک ہی بات ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ عرشی ملک ایک اہم بھی رہ چکی ہیں۔ میں تو آپ کی شاعری پڑھتا ہوں، اس میں کوئی وزن ہوتا ہی نہیں ہے تو مذاق اڑانے کی کون سی بات ہے؟ جو اچھی چیز ہوگی اس کی ہر کوئی تعریف کرے گا۔ اب علامہ اقبال احمدی ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں شاعری کے لحاظ سے، یا غالب جو ہے وہ احمدی تھا جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے؟ پہلے اپنے علم کو بڑھائیں اور اس کے مطابق پیش کریں تو دنیا آپ کی تعریف کرے نا۔ عرشی ملک صاحبہ، آپ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ عالمی اخبار میں لکھتی تھی، اختر حمدانی کی اخبار میں، مجھے یاد ہے کافی برس پہلے میرا بھی وہاں عالمی اخبار میں بھی کالم چلتے تھے، بی بی سی کے جو ایکس ڈائریکٹر تھے صفدر حمدانی، وہاں پر صفدر، آپ کو یاد ہوگا میرا آپ کا تعارف وہیں سے شاید ہوا تھا، مجھے جہاں تک میرا یاد پڑتا ہے، اور کوئی 15 یا پتہ نہیں 18 برس پہلے کی بات ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہی تھا نا، وہیں پہ اخبار میں ہم اکٹھے تھے، آپ کی شاعری چھپتی تھی اور میرے کالم، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کی شاعری اس زمانے میں
جتنی وہاں پہ داد وصول کی جاتی تھی، مجھے تو خود بہت امپریس کیا تھا. اور میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی شاعری جو ہے مذہبی رنگ اختیار نہ کرے تو بہت اس میں ہے کشش ہے. اور میں خود بہت متاثر ہوں اس سے. یہ پتہ نہیں کون صاحب ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جن کو نظر نہیں آتی. ان کو اگر وہ آپ نکال کے دکھائیں مذہبی شاعری تو یہ واہ کریں گے، کیونکہ ان کے بھیجوں میں ہے ہی کچھ نہیں جب سمجھنے کے لیے، تو پھر وہی ہوں گے نا. ایک ہوتی ہے شاعری درباری شاعری، ایک ہوتی ہے جو ایکچوئل شاعری ہوتی ہے. ایکچوئل شاعری تو پھر اس کا حسن تو وہی دیکھ سکتا ہے جو انسان کا فری ہو ذہن، اگر وہی اس کا حسن پہچان سکتا ہے. لیکن اگر آپ درباری لوگوں کو کہیں گی تو پھر ان کو تو وہی نظر آئے گی جو جس میں درباری وہ نہیں ہوگی، غلامی یا عقیدت نہیں ہوگی، ان کو تو وہ متاثر نہیں کرے گی نا. یہ شاید درباری لوگ ہیں، جو دربار میں سے ہی کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے. مجھے تو یہی لگا. جی بالکل، واقعی مجھے بھی اب نیند آ رہی ہے، اور میرے واقعی سونے کا وقت اب تو 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا، 11 بج گئے ہیں. تو چلیں پھر آپ سے بات ہوتی ہے. میں تھینک یو ویری مچ. اس سے زیادہ مجھ سے بات بھی نہیں ہو پائے گی، میں واقعی جو ہے مشکل ہوگا. چلیں پھر بات ہوتی ہے. اوکے، تھینک یو. جی عفاف، تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو کہ آپ نے اپنی نیند کے ٹائم میں. سوری عفاف، میں آپ سے بات کر رہی تھی تو بیچ میں ٹیلی فون کال آ گئی کسی کی، تو وہ بات کٹ گئی. تو میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، نور کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور باقی جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. تو اسی طرح اویئرنیس آتی ہے، اسی طرح ذہن کھلتے ہیں. جب تک ہم مکالمہ نہیں کرتے اور تہذیب کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ کر کیا کیا مسائل ہیں جو انسانوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، ان کے نسلوں تک ان کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں یا کرتے رہیں گے، تو جب تک ہم ان سب کے اوپر بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، ان کا حق حل نہیں ڈھونڈیں گے، تو تب تک اندر ایک حبس رہے گا، گھٹن رہے گی. اس گھٹن اور حبس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کھلے دل و دماغ کے ساتھ بیٹھا جائے اور بات کی جائے. اور اب جو لوگ اس کے بعد اس پہ ہمیں گالیاں دیں گے اور برا بھلا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، اور جو بھی ان کا فیلڈ ہے اس میں وہ کامیاب رہیں. جی، تو میرا خیال ہے کہ اس لیگل نوٹس کی اہمیت جو جماعت احمدیہ کینیڈا کے امیر لال صاحب کے نام بھجوایا گیا ہے، سب پر عیاں ہو گئی ہوگی. تو اب ہم گروپ کو ایڈمن موڈ سے ہٹا دیتے ہیں. تو جس نے بھی سنا اس کا بہت شکریہ، اور جس نے نہیں سنا اس کا بھی بہت شکریہ.